अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कल हम लोग ये हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पढ़े थे, उनके कबूल इस्लाम का वाकया। और इसमें बताया गया था कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और बाकायदा अलल ऐलान उन्होंने कुरैश के सामने कलमा शहादत पढ़ा, जिसकी वजह से उन्होंने कुरैश वालों ने काफी उनको मारा। और जो उनके चचा थे हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने उन्हें बचाया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस तरह के उन्होंने कुरैश वालों को बताया कि भाई ये जहाँ पे यसरब के पास जहाँ पे ये रहते हैं वहां से तो तुम लोग का पूरा तिजारत का काफिला गुजर रहा होता है, तो यहाँ पे ये गफ़ार कबीला जो इनका था कबीला हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का, तो वो सहूलियात प्रोवाइड करते होंगे या किसी तरह उन्हें फैसिलिटेट करते होंगे कि भाई वहां से आराम से कबीला गुजर जाए। तो कह रहे तुम इन्हीं के साथ इन्हीं के शख्स के साथ इतना बुरा कर रहे हो, तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अगली सुबह दोबारा से उन्होंने इसी तरह से कलमा शहादत पढ़ा और सब कुछ किया और दोबारा से उन्होंने लोगों ने उनको इस तरह से मारा काफी, और फिर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उन्हें बचाया। ये हुआ था। उसके बाद फिर बात हो रही है तुफैल बिन अम्र और दोसी तुफैल बिन अम्र दोसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। उनके कबूल इस्लाम का वाकया बताया गया है कि वो शरीफ इंसान थे, सूझबूझ के मालिक थे और कबीला दौस के सरदार थे। तो जब वो मक्के आ रहे थे तो जो है मक्का वालों ने उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। ज़ाहिरा कबीले के सरदार थे और उनको फिर बताया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मतलब वो कोई नया दीन लेकर आए हैं, तो ना आप उनसे कोई बात करिएगा ना उनकी कोई बात सुनिएगा। उनकी बातों में इतना असर है कि अगले शख्स पे जादू भी हो जाता है। तो इस डर के मारे जो है उन्होंने अपने कानों में रुई ठूस ली थी, ताकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहें उनके कानों में आवाज तक ना जाए। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला को उनको वो बातें सुनवानी थी, वो कलिमात सुनवाने थे, इसलिए जो है रुई ठूसने के बावजूद उनके कानों में वो आवाज गई और उन पे काफी असर हुआ और उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो अच्छा सूझबूझ रखने वाला शख्स हूँ, मुझे क्या जरूरत है कि मैं मतलब किसी की बात ना सुनूं और मुझ पर कोई असर ना हो जाए, मैं तो अच्छा बुरा जानता हूँ ना, तो मुझे पहचान है अच्छे बुरे की। तो फिर उन्होंने कहा कि जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने उनको पूरा किस्सा बताया शुरू से ना कि वो मक्का आए थे, फिर मक्के वालों ने उनके बारे में ये बातें कही, फिर उन्होंने कानों में रुई ठूसी, पूरा वाकया बताया। फिर उन्होंने जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलिमात पेश करने कहे, तो फिर जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है कुरान तिलावत करके सुनाई और फिर जो है उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो कबीले वाले हैं उनकी बात उनके ऊपर मेरी बातों का काफी असर होता है, तो इसलिए मैं जाके वहां पे तबलीग करूंगा। और यही उन्होंने किया। तो फिर ऐसा हुआ कि उनकी जो अ, वालिद वालिद थे और उनकी जो बीवी थी वो उन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन बाकी जो कबीले वाले थे उन्होंने थोड़ी देर लगाई दीन कबूल करने में। लेकिन फिर जब किया तो इतने सारे लोगों ने किया कि अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा दीन का काम लिया हजरत तुफैल बिन अम्र दोसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से। फिर बात आई नंबर 5 पे ज़िमाद अज़दी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि ये यमन के बाशिंदे थे और झाड़ फूक वगैरह करने में महारत हासिल करते थे। तो इन्होंने महारत रखते थे। तो फिर इन्होंने जो है मक्का में आए तो उन्हें पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी कोई ऐसा मामला है। लोगों ने ये बताया होगा ज़ाहिर है कि भाई इनके साथ भी कोई जिन वगैरह इनको दिखता है, इनसे बातें करता है। तो उनको हुआ कि भाई चलो मैं इनसे बात करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर दी कि अगर आपको भी झाड़ फूक करवाना है तो मैं हाजिर हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सामने कलिमात लिखे हुए आ रहे हैं इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व ये कलिमात पढ़े तो उसको इन कलिमात का काफी असर हुआ उस पे। तो उसने कहा कि दोबारा से आप मुझे सुनाए। तो 3 बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कलिमात दोहराए। तो दिमाग क्या नाम था इनका, दिमाग अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये जो आपने पढ़ा है ये मैं तो काहिनों, जादूगरों और शायरों की बात सुन चुका हूँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कलिमात हैं मैंने ऐसे तो कहीं भी नहीं सुने। तो ये बहुत ज्यादा समुद्र की जैसे गहराई होती है उस जैसे असर रखते हैं। और उसी वक्त वो इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। फिर यसरब के 6 सादतमंद रूहें, यानी यसरब के 6 बाशिंदों की बात हो रही है मदीना के, कि उन्होंने किस तरह इस्लाम कबूल किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में निकलते थे
قبیلوں کے پاس جاتے تھے، انہیں تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ دن میں تو بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر رہے تھے نا جو مکہ والے تھے. تو وہی بتا رہے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلتے تھے ڈفرینٹ قبائل کے پاس. تو پھر جو ہے وہ منا کی گھاٹی سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا، اور وہ یہی 6 لوگ تھے، ان کے نام یہاں پہ آ رہے ہیں جو قبیلے خزرج سے جن کا تعلق تھا. ٹھیک ہے، جس لسٹ آ رہی ہے نا 6 لوگوں کی. تو جو ہے ان کو بات کرتے ہوئے سنا تو ان کے پاس گئے. اچھا، اس کے نیچے سے ہی ہم ایسا کرتے ہیں، کنٹینیو کر لیتے ہیں. جی، یہاں سے کوئی ریڈ کرنا چاہے گا ان 6 ناموں کے بعد سے؟ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی. میں کروں جی فرحین؟ جی بالکل. جی جی آپ بالکل بالکل. ایکسپلینیشن کرتی جائیے گا، میں ریڈ کر دیتی ہوں. ٹھیک جی جی مل کے کر لیتے ہیں. جی جی. ہے جی. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ میوٹ پہ تو نہیں؟ جی صابرہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کیا میرا انٹرنیٹ کا مسئلہ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا میں ریڈ کرتی ہوں. آواز نہیں آ رہی ہو تو اچھا اب آ رہی؟ ہاں، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. سوری وہ میوٹ تھا میرا، سوری. ہاں جی، کوئی بات نہیں. یہ اہل اسرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلدی وہ نمودار ہوگا. ہم اس کی پیروی کر کے اس کی معیت میں تمہیں عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے. اس کا ریفرنس اچھا. دیا ہوا ہے. نیچے نمبر جو آتا نا تو وہ یہی جو ہم لوگ کل ڈسکس کر رہے تھے کہ یہودیوں کو تو آئیڈیا تھا نا، ان کو پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے یا آخری نبی نے آنا ہے. تو جو ہے اس لیے جو مدینہ کے لوگ تھے تو ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے یہودیوں کی، تو انہیں پتا تھا یہ بات کہ ایک نبی آنے والے ہیں نا. صحیح. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں. انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف. بولے ہاں. فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے. وہ لوگ بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھئی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جانے پائے. اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے. صحیح. تو انہوں نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا انفارمیشن تھی، کیونکہ کافی لوگ مدینہ سے آ رہے تھے نا حج کرنے کے لیے، تو ان کو پتا تھا کہ یہود کے حلیف یعنی یہودیوں کے جیسے دوست کہہ رہے. تو اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر تو تم لوگ یہودیوں کے حلیف ہو اگر تم قبیلہ حضرت سے تعلق رکھتے ہو. تو پھر انہوں نے بیٹھ کے بات چیت کی، اللہ تعالیٰ کی دعوت دی. تو پھر انہوں نے جب وہی قرآن تلاوت فرمایا تو قرآن تلاوت کرنے کا تو اثر ہی الگ ہوتا ہے. تو پھر وہاں جتنے بھی یہ سب تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. یعنی ان 6 افراد کا ذکر ہو رہا ہے جن کا اوپر لسٹ میں نام آیا نا، تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے. جی. یہ یثرب کے اقلا رجال تھے، یعنی عقل مند لوگ تھے. یہ مرد حضرات جو تھے عقل مند تھے یہ مدینہ کے. حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا. اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی، یعنی آپ کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی. چنانچہ انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی. امید ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا. ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے. اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا.
اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ ریفرنس ہے یہ نیچے ابن حشام کا۔ تو صحیح۔ یعنی آپ صلی جی اللہ جی علیہ وسلم کی دعوت کا یہ اثر ہوا تھا نا کہ وہ لوگ اور جو جنگ کا بتا رہے ہیں میرے خیال سے وہی والی جو اوس و خزرج کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جب جنگ ہوتی ہے تو ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتی ہے نا، تو وہ اس طرح کا ماحول بتا رہے ہوں گے بہت خراب ہے، جنگ ہوئی ہے اور اس کے آفٹر افیکٹس بھی بہت زیادہ خراب ہے، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے سب کچھ سارا نظام خراب ہو گیا ہے وہاں کا۔ تو اگر یہ والا میسج آپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تک پہنچا تو انشاءاللہ پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو اس امید کے ساتھ وہ لوگ واپس گئے کہ بھئی ہم جا کے اب مدینہ میں آپ کا میسج پہنچاتے ہیں۔ بالکل بالکل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ اسی سال شوال سن 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینہ میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ حوالہ صحیح تلقیح المفہوم میں صحیح بخاری میں اس کا حوالہ موجود ہے، ریفرنس۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو پھر شوال سن 11 نبوت میں یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ نکاح ہوا تھا، اور جو ہے اس کے میرے خیال سے 3 سال بعد کا پھر بتا رہے ہیں نا کہ ان کی پھر رخصتی ہوئی تھی، ہے نا؟ بالکل بالکل صحیح، مدینے میں۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم پڑھتے ہیں اسراء اور معراج کا واقعہ آ رہا ہے۔ جی۔ اسراء اور معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی، اور افق کی دور دراز پہنائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی، اس بارے میں اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں، جو یہ ہیں۔ نمبر اچھا، 1، جی تھوڑا سا بس یہ بتا دوں، جی اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے درمیانی مرحلے سے گزری تھی، یعنی کہ ظلم و ستم تو اپنی جگہ چل ہی رہا تھا جو مکے والے کر رہے تھے، لیکن تھوڑی کامیابی بھی نظر آ رہی تھی کیونکہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ کر کے، ٹھیک ہے اکا دکا جیسے بھی کر کے، لیکن لوگ دین کی طرف آ رہے تھے نا، اور بڑی بڑی پرسنالٹیز بھی دین کی طرف آ رہی تھی، تو یہ ایک بیچ کا مرحلہ تھا۔ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بھائی پوری طرح سے کامیاب ہو چکے تھے اور سب لوگ اسلام میں داخل، ایسا بھی نہیں ہوا تھا، اور ایسا بھی نہیں ہوا تھا کہ بھائی پورا ظلم و ستم ایسا تھا کہ کوئی اسلام قبول کر ہی نہیں پا رہا تھا، کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی، تو بیچ کے مرحلے میں ہی ابھی سب کچھ تھا۔ تو اس وقت پھر یہ اسراء و معراج کا واقعہ آیا، اور اہل سیر یعنی جو سیرت لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے پھر وہ، اس میں اختلاف ہے تھوڑا کہ کب ہوئی تھی شب معراج، ٹھیک ہے یہ تو جی جی، طے ہے کہ ہوئی تھی اور ساری ڈیٹیلز بھی آئی ہوئی ہیں، لیکن وہ ڈیٹ میں تھوڑا اختلاف ہے، تو اب اس کی یہ ڈیٹیلز آپ مس پڑھیے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی، یہ تبری کا قول ہے۔ نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجع قرار دیا ہے۔ اچھا، یعنی اب یہ ان کے قول ہیں۔ اچھا، نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے۔ ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ نمبر 5، ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ نمبر 6، ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ یعنی یہ وہ صحیح، اچھا، جی قول ہے کہ اس کی جو ڈیٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ 6 قول ہیں اس کے بارے میں کہ یہ اس وقت واقعہ ہوئی۔ اب اس میں سے کون، یعنی کہ کون سا قول صحیح ہے، سچ ہے، وہ اب آگے پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے پہلے 3 اچھا اس اقوال میں ہاں تھوڑا سا مطلب وہی بتایا جا رہا ہے کہ اختلاف ہے لوگوں کے بیچ میں، لیکن میں جو یہ باتیں سمجھ پا رہی ہوں، پتہ نہیں میری انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے کہ نہیں، کہ اب یہ جیسے ڈیٹ کے اوپر ہو رہی ہے نا بات اختلاف کی کس ڈیٹ کو ہوئی، لیکن اصل بات یہ کہ ہم لوگ ان ٹاپکس میں کافی زیادہ ڈسکشن لگا دیتے ہیں، ٹائم لگا دیتے ہیں، کس ڈیٹ پہ گھنٹوں گھنٹوں بحث تھا، اس ڈیٹ کو ہوئی، اس رات ہوئی، ایسے عبادت کرے ویسے، جو اختلافی والے جو ٹاپک ہے نا، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کے اوپر اتنا ٹائم لگانے کی ویسے ضرورت ہے بھی نہیں نا، ہم جنرلی جو آپس میں ڈسکشن کر رہے بالکل ہوتے ہیں بالکل کہ شب
معراج کو کیا ہوا، اس رات کیا واقعہ ہوا، اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے، تو وہ ان چیزوں پہ میرے خیال سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتایا ہی نہیں کس رات کو ہوتا ہے، تو اس کی بحث میں پڑھنا اور گھنٹوں گھنٹوں ضائع کرنا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا. تو مین جو کرنے کے کام ہے میرے خیال سے انسان اس پہ اسٹک کرے اور ان بحث میں زیادہ ٹائم نہ لگے. آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ان میں سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات نماز پچگانا فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پچگانا کی فرضیت معراج کی رات ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں. باقی رہے اخیر کے 3 اقوال، تو ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں مل سکی. البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے. حوالہ دیا ہوا ہے انہوں نے، ان اقوال کی تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے مختصر السیرہ شیخ عبداللہ، یہ ریفرنس ہے اس کا. صحیح. اس میں اچھا، اب جو اس میں مین پوائنٹ مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہ ڈیٹ کے اوپر ہی ڈسکشن ہو رہا ہے، لیکن آخری جو لائن ہے میرے خیال سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے، یعنی کہ اس کے کانٹیکٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے، جو ہم لوگ ابھی ویسے بھی پڑھ ہی رہے ہیں نا، مکی زندگی کا بالکل اینڈ دور. اب عنقریب ہجرت کا سفر شروع ہو جائے گا نا، تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا اسراء اور معراج کا. صحیح. بالکل. امہ حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت کی ہیں، ہم اگلی سطور میں ان کا حاصل پیش کر رہے ہیں. ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا. صحیح. اچھا، یعنی اس میں پورا جی آپ بتائیے. نہیں بولیے فرحینہ. جی جو ہے اس میں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہوا تھا شب معراج کی رات کو واقعہ جو شروع ہوا تھا، تو وہ اس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور براق سواری تھی. اگر اس کو کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے تو بالکل کریے گا. مطلب کوئی گھوڑا میرے خیال سے تھا، جو کہ جن کا بتاتے ہیں نا کہ ایک قدم جو تھا وہ اتنا ہوتا تھا جتنا دور وہ دیکھ سکتا تھا نا، وہ اتنا لمبا ایک قدم ہوتا تھا ان کا نا، تو اس کے اوپر جو ہے سوار کرانا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں ہوا تھا کہ ڈائریکٹ آسمانوں کا سفر نہیں کیا تھا. سب سے پہلے مکہ میں تھے وہ، ٹھیک ہے، مکہ سے پھر یہ جو بیت المقدس ہے، یعنی کہ بیت المقدس میرے خیال سے مسجد اقصی کو ہی بیت المقدس کہتے ہیں، یا ہے نا مسجد اقصی. ہاں، تو اور مسجد اقصی ہم سب جانتے. جی مریم آپ کچھ کہہ رہی؟ جی میں کہہ رہی ہوں ایسے ہی ہے. اس سفر کو جو مکہ سے وہاں بیت المقدس کا، اس کو اسراء کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہاں سے لے کے جب اوپر آسمان پہ گئے تو اس کو معراج کہتے ہیں. اور براق یہ جو جانور تھے گھوڑے کی شکل نما اور بہت ہی تیز رفتار، تو وہ اس کو لا کے انہوں نے پہلے اسی پہ سوار کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پھر پہنچا دیا، اور پھر انہیں امامت کی. تو اس وقت سارے انبیاء نے کی امامت میں نماز پڑھی. اس کے بعد وہ اسی براق پہ دوبارہ سوار ہوئے، اور پھر اس کے بعد معراج ہوئی. وہاں اللہ کے پاس گئے تو وہ آگے ذکر ہو. جی اچھا، اس کا پھر تھوڑا وہاں سا یہ کہتے ہیں کہ براق جو ہے یہ اسپیڈ آف لائٹ کے اسپیڈ سے جو ہے یہ بہت چلا زیادہ. اچھا، بیت المقدس کا میں نے کہا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں میرے خیال سے، کیونکہ مجھے بھی کنفیوژن ہو رہا تھا. تو میں یعنی کہ جو فلسطین ہے نا، جو فلسطین کا پورا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جو اسرائیل نے جو قبضہ کیا ہوا ہے جس ایریا میں نا، تو وہاں پہ ہی یہ مسجد اقصی ہے.
ٹھیک ہے, اور اسی کو بیت المقدس کہا جا رہا ہے, اور وہی جگہ تھی جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے سفر سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, براق پر, اور پھر جو زمینی سفر ہوا تھا نا وہ وہاں سے مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ میں ہوا تھا. اب مسجد ابھی تک تو میرے خیال سے ہاں اتنی, اچھا نماز کا بھی بتا دیا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ پھر صرف سب لوگ امیجن کریں, صرف میرے خیال سے 1-2 منٹ اگر ہم خاموش ہو کے صرف اور صرف یہ امیجن کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اور براق کو وہاں پہ مسجد کے ہی ادھر کہیں پہ باندھ دیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے وہاں پہ تمام انبیاء جتنے دنیا میں آ چکے تھے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری ہے نا, تو سب وہاں کے پہ نام انہوں نے آگے کھڑے ہو کے سب کی امامت کی, سب پیچھے, سبحان اللہ صرف امیجن سبحان کریں اللہ کتنے انبیاء گزرے ہیں, کتنے زیادہ, اور سب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور نماز ہو رہی ہے اور آسمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, زمین پر سبحان اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو بلایا, اللہ اکبر. مسجد اقصیٰ میں جمع کیا ہے. صرف امیجن کرو, میرے خیال سے اور اگر ہم لوگ سب چلے, میں کوئی ویڈیو ارینج کرنے کی بھی کوشش کروں گی مسجد اقصیٰ کی, اور اور اس کو صرف امیجن کریں, اور یہاں اس کو سارے نبی انہوں کھڑے ہیں. نے یہ جو گولڈن ٹیمپل وہ بنایا ہوا ہے, انہوں نے خاص کر اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے وہ ایسا بنا دی ہے دوسری گنبد کہ وہ لوگ اسی کو سمجھیں کہ اصل جگہ ہے, حالانکہ وہ اصل جگہ نہیں ہے. وہ پکچر نہیں ہے. آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. کشن آنٹی, میں وہ کل نا انشاءاللہ کوئی ویڈیو اس کی دیکھتی ہوں, پھر نا کل ارینج جی کرتی ہوں جی جی ویڈیو, یہاں پہ پلے کرتے ہیں, ہاں, اور پھر اس کو نا تاکہ امیجن لوگوں کریں گے. کو اصل پتہ چلے کہ وہ کس جگہ نماز پڑھائی ہے. وہ اس وہ کی بات پوری کر اس رہی کی مووی ہے, اس کی پوری مووی ہے, اس کو دیکھیے تو اس میں پتہ چلتا. اور آج کل زیادہ تر لوگ تو بس سمجھتے ہیں وہ گولڈن سا ٹیمپل جو بنا ہوا ہے نا وہی ہے اصل, وہ نہیں ہے اصل, اس کے اچھا, پیچھے وہ مسجد کا یہودیوں نے وہ ہے, پھر وہ بنایا وہ اس کو الگ سے ہاں, بعد میں. وہ جس اچھا, کنفیوز کرنے کے لیے کیا ہوا ہے. چلے اس کو انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے وہ ڈیٹیل میں نا, تو مزہ آئے گا اس میں, جی سیریل سیشن بھی کریں گے تاکہ انفارمیشن میں بھی اضافہ ہونا. صحیح, اور کوئی اگر کوئی بھی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے گا تو پلیز کریں, بہت امپورٹنٹ جگہ ہے, یہاں پہ جتنا ڈسکشن کریں کم ہی ہے. آپ بتائیے. سسٹر I forgot your name, sorry. میں ایک بات بولوں, وہ تھوڑا سا ٹاپک کے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن بیت المقدس کے بارے میں ہی ایک بات کرنا چاہوں گی. جی جی بالکل بالکل کریے. میرے بیٹے کی ٹیچر ہے, میں پاکستان میں نہیں ہوں, میں امریکہ میں ہوں. میرے بیٹے کی ٹیچر ہے, وہ فلسطینین ہے, اور اس کے ہسبینڈ ایچ رمضان میں وہ بیت المقدس جاتے ہیں اور وہاں تراویح پڑھاتے ہیں مسجد اقصیٰ میں ایچ ایئر. وہ بھی وہاں گئی ہے نا. اچھا, بالکل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اچھا, آن لائن ایون ٹیچر ہوں گی آپ کے بیٹے کی, میرے پاس بھی کہہ رہی نہیں, ان پرسن, ہم لوگ امریکہ میں ہیں, وہ بھی ادھر ہی ہیں. جو اچھا, ان کے ہسبینڈ وہاں پر ہیں, اچھا وہ جاتے ہیں وہاں پہ ہر سال. ہسبینڈ وہاں سے بیسکلی وہاں کی ہے, دونوں ہاں میاں بیوی, لیکن وہ ہاں رمضان میں اسپیشلی جاتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹا چپ, وہ تراویح پڑھاتے ہیں, وہ اسپیشلی نا رمضان وہاں گزارتے ہیں اپنے کنٹری میں نا, اور امامت اور کرتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے سب کی, امامت کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. اور ایون کہ وہ جو ٹیچر ہیں, جو ان کے ہسبینڈ ہیں میرے بیٹے کی ٹیچر کے, وہ یہاں بھی ایک جامعہ میں پڑھاتے ہیں, جو ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, دارالعلوم کے نام سے ہے, نیو یارک میں. کس کی بات کری, وہاں کون پڑھاتے ہیں؟ جو میرے بیٹے کے جو ٹیچر ہیں, ان کے ہسبینڈ جو ہے, اور وہ ویسے بھی قرآن ٹیچ کرتے ہیں, اور قرآن کمپٹیشن کے لیے بھی وہ بچوں کو ریڈی کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ کے نا بچوں کو. اور ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے ایچ ایئر تھرو آؤٹ دا ورلڈ بچوں کا, اور ان ایوری ٹائم آلموسٹ ایسے ہوتا ہے کہ ان کے بچے ون کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ میں نا, حفظ میں, قرآن میمورائزیشن میں. زبردست زبردست. اچھا, پھر میں نا آپ سے پھر بعد میں بات کروں گی انشاءاللہ. تو جی ان جی کے کوئی بھی اگر ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ اپنا کوئی وائس میسج ریکارڈ کر کے ہمیں وہاں کے حالات و واقعات تھوڑا بتائیں, وہاں جاتے ہیں مسجد اقصیٰ میں کیا ماحول ہوتا ہے, کیا چل رہا ہوتا ہے, ساری ڈیٹیل جو ہم ٹی وی اور مطلب انٹرنیٹ سے ہی پتہ چلتی ہے نا, تھوڑا وہ بیان کریں وائس میسج میں اگر آپ کے پاس تھا تو. میں سیشن کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں, وہ ہم پھر گروپ پہ شیئر کریں اگر تو بڑا سب کے لیے زبردست, کیونکہ میں تو کسی کو بھی نہیں جانتی جو فلسطین میں جی جاتا جی ہو, یا ہے نا, موسٹ آف اس, مطلب ماشاء اللہ زبردست. Inshallah, I will contact her if it is possible. Inshallah. جی 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 انشاءاللہ زبردست. Inshallah. چلیں, بہت بہت اچھی انفارمیشن آپ نے شیئر کی, جزاک اللہ. صحیح, الحمدللہ. اچھا, تو ہم کہاں پر تھے؟ ہاں اچھا, اس پیراگراف کو ایسا, جی کوئی اور کسی کی بات رہ گئی ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اچھا صابرہ, اس کو نا اس پیراگراف کو دوبارہ ریڈ کر لیے گا, وہ کافی ڈسکشن ہو گیا نا, تو ابن قیم سے دوبارہ ریڈ کریں. جی
ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا. صحیح. اچھا ابھی پوچھ لیتے ہیں اگر کوئی اور ریڈ کرنا چاہ رہا ہے آگے. کس کی آواز آ رہی ہے؟ میوٹ کریے گا سب لوگ. میں پڑھوں؟ جی کشن جی 1 منٹ رکیے گا, سب لوگ میوٹ کر لیں کیونکہ کچھ نا بیک گراؤنڈ نوائز تھوڑا سا آ رہا ہے, پتہ نہیں کس کے پاس ہے. جی کشن جی یہاں سے ریڈ کریے. اچھا یہاں پہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک سمیت براق پر سوار کیا, کیونکہ اکثر لوگوں کا وہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں وہ خواب میں گئے تھے اور کوئی کہتا ہے کچھ کوئی کچھ نا, اس لیے یہاں پہ بہت کلیئرلی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جسم سمیت باقاعدہ گئے تھے. یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک جانور کو اس طرح بنا کے براق کو تیز رفتار بھیجا گیا اور اس پہ بیٹھ کے وہ پورے جسم کے ساتھ انہوں نے پوری سیر کی ہے, وہاں نماز پڑھائی ہے اور آسمان پہ گئے. کیا کہہ جی رہی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں جس کو کہتے ہیں نا فزیکل اپیرنس, آپ اس کو مطلب ڈیفائن کر رہے ہیں. جی اسی لیے لکھا اس میں کہ اپنے جسم مبارک سمیت وہ براق پہ گئے تھے تاکہ اور پھر میرے خیال مطلب سے عقیدہ صحیح کر لیں یعنی سب لوگ. ہاں اچھا مطلب اس کہ کے اس طرح سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی مطلب کیسے پاسبل کیسے, ہم خواب لوگ میں آج گئے. کل اپنا دماغ ہاں لگاتے ہیں نا کہ ایسا ہوئی کیسے, ایسا کوئی انسان کیسے جا سکتا ہے, وہ بھی آسمانوں کی سفر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو کن فیکون سے سب کچھ کر سکتا ہے نا, تو یہ ہاں سب ہر چیز اللہ ہر تعالیٰ. چیز میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دماغ نہیں مان رہا, یہ پاسبل کیسے ہے, سائنس تو اس کو ہاں سپورٹ نہیں کرتی, اور یہ ہر چیز میں اس طرح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو جو چاہے, انہوں نے کائنات بنائی ہے نا, وہ جو چاہے وہ جس طرح اپنی وہ پورے عقل کو فزکس کے لاز بھی چینج کر سکتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے لاز بنائے دین نا فزکس کے, تو وہ دین پہ احکام پہ اور عقیدے پہ اس پہ اپنے دماغ کو اس میں نہیں اڑانا چاہیے کسی بھی چیز میں. بس جو سنا اسی کو عمل کرے, اسی پہ یقین کرے, تبھی ہم ہاں مومن بن سکتے ہیں. اور جو چیزیں اچھا لاجیکلی پروو ہو رہی ہیں تو اس کو بھی بالکل اس اینگل سے سمجھے تو اس سے اور اچھے سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے. لیکن جو نہیں پروو ہو رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ان کا کوئی بیس ہی نہیں ہے. وہ بھی ہے بالکل, ہر چیز ہمیں عقیدہ تو رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل فرما دی ہے قرآن اور صحیح حدیث میں, ہمیں اس پہ یقین تو ہر حال میں رکھنا ہے, چاہے دماغ سمجھے چاہے نہ سمجھے. لاجک ڈھونڈنے میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. اچھا آگے پڑھتی ہوں میں. اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا, سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ اچھا وسلم تھوڑا سا اس کو سمرائز کریے گا کشن جی, جی وہ ریڈنگ میں کچھ لوگ نہیں ساتھ میں ہوتے نا. اس سے پہلے ایک واقعہ تھا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالے پیش کیے تھے. میں نے تو پڑھا اچھا ہوا ہے اس کے بارے میں. ہاں کسی اور بک یہ میں ادھر پڑھا ہی ہے تھا. آپ نے؟ ہاں مسجد اقصی میں ایک شراب اچھا کا تھا, ایک چوز کیے تھے اور جی. ایک ہاں اور ایک دودھ اور ایک لیکن شہد وہ کا تھا. تو کس نبی صلی ٹائم اللہ علیہ تھا وسلم ہو سکتا ہے اس میں آگے لکھا ہو کسی ٹائم, ہاں تو شاید, لیکن میں نے وہ ہم مسجد لوگ اقصی جائیں گے تو ضرور. ہاں چلیں دیکھ جی لیتے مطلب ہیں. وہ جی آسمان پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ادھر ہی نیچے زمین تک ہی جب پہنچے تھے وہاں پہ ہی پیش کیے تھے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, تو آپ وہ قصہ سنا دیں اگر آپ نے کسی اور بک میں پڑھا ہے تو. نہیں وہ کشور آنٹی کہہ رہی نا شاید آگے آ جائے تو دیکھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے اچھا آگے آ جائے, پھر اس کو دیکھ لیں کیونکہ ٹھیک ہے, وہ اس 3 پیراگراف کو پیالوں کا تھوڑا سا قصہ ضرور لکھا ہاں میں ہوگا. بھی شاید اس آگے آ رہا صحیح. ہاں ایک کنڈیشن تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین جی وہ بیٹا ہو جائے کہ اس سب سے میں پہلے جب وہ ہاں جی آپ بولیے, آپ بولیے کریے, آپ بولیے. کریے. نہیں نہیں آپ کریں, بیٹا آپ کریں. کیا اس میں بس انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں, سب سے پہلے انہوں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان کے رائٹ سائڈ پہ ساری جو روحیں تھی ان کا نظارہ بھی کروایا دائیں، کہ یہ سب سعادت مند لوگوں کی روحیں ہیں، اور بائیں جانب آدم علیہ السلام کے دکھایا کہ یہ بدبختوں کی روحیں، یعنی کہ ایک نظارہ دکھا دیا انہیں کہ یہ جنت میں جانے والے لوگ اور یہ جہنم میں جانے والے لوگوں اور یہ کی بالکل پہلے وہ اسکائی، پوری، پہلا جو آسمان ہے. یہ پہلا، یہ اس پہ حضرت آدم علیہ السلام تھے نمبر 1 پہ. ٹھیک ہے، آگے چلوں. فرین کہاں ہے؟ غائب. آواز آ رہی ہے سب کو یا غائب؟ نہیں آواز نہیں آ رہی فرحین. ہاں، یہ آپ آواز کی آواز کیسے نہیں، غائب ہو گئی؟ آپ کی آ رہی ہے آواز. ہاں میری آ رہی اور ہوں، فرین کی نہیں آ رہی ہے. فرحین کی نہیں اچھا آ آپ رہی لوگ سب نے سمجھ لیا؟ فرین میں شروع کروں، میں ریڈ کروں؟ ہاں جی آپ آگے سے ریڈ کر لیں، آواز تو آ رہی ہے ٹھیک آپ کی. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. ہیلو فرین، آپ نے غائب کر دی جو میں پڑھ رہی تھی. جی سوری آ رہی ہے اب آواز؟ جی آ رہی فرین، ہے؟ ایک منٹ میں ہاں اسکرین شیئر کر دیتی اب آپ کی آواز آئی تو اسکرین غائب ہو گئی. ہوں. جی جی بس میں کر رہی ہوں. ایک سیکنڈ. فرین ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہی ہے. وہ ہے It's not playtime, baby. شاید کوئی نیٹ پرابلم ہے نا. میرا خیال ہے کچھ اور کسی کے پاس کتاب ہے. آج فرین بہت ایکسائٹیڈ تھی نا معراج کے واقعے پہ، اسی لیے وہ کر رہی ہے. آواز آ رہی ہے ابھی؟ ہو گیا آواز صرف آ رہی ہے، اسکرین نہیں آ رہی ہے. پڑھوں کس سے؟ جی بس ایک منٹ. اب اتنی ایکسائٹیڈ نہیں ہونا تم. نہیں اگر ایکسائٹیڈ ہے نا فرحین پھر نیکسٹ ڈے بھی یہی کر لیں گے تاکہ پوری طرح سے اس کے اوپر ڈسکشن ہو جائے، کچھ رہ نہ جائے فرحین سننے سے. رائٹ. اسکرین آئی آپ لوگ کے پاس؟ جی اب آئی. شکر ہے. لارج کرنا. ایکسٹریملی سوری. جی آپ دوسرے آسمان سے اب اسٹارٹ لیجیے. جی کہاں ہے فرین آپ؟ میں نہیں، میری آواز اب بھی نہیں آ رہی کیا؟ 5ویں آسمان، چوتھے، تیسرے، اور اب کہیں دوسرے. اچھا یہ ہو گیا نا کہ یہ دونوں سائڈ پہ ان کو دکھا دیا، رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ پہ حضرت آدم علیہ السلام کے، کہ یہ اتنی روح ہیں. بس اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب جنت میں جائیں، جہنم سے بچیں، بدروحوں سے بچیں. آمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا. دونوں سے ملاقات کی اور دونوں کو سلام کیا. دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکبادی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. یہاں دیکھیں ایک ایک اچھا نبی کو دکھا رہے ہیں اور پھر وہ دو شانٹی، نبی ایک ساتھ تھے. میری جی آواز بیٹا. آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں کہہ رہی جی ہوں یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام یہ ساتھ ساتھ ہی دونوں پیغمبر تھے، مطلب ایک ہی وقت کے تھے؟ ان کا ذکر ایک ہی، ساتھ جی آیا نا جی میرے خیال؟ جی جی اچھا، ایک ہی وقت میں تھے، موجود تھے دنیا میں، تو جیسے حضرت اس موسیٰ لیے علیہ ان دونوں السلام کو اور ایک حضرت ساتھ. ہارون علیہ السلام کا ساتھ ساتھ تھا، اسی جی طرح سے میرے خیال سے جی جی. ان دونوں کا بھی ایک ہی وقت ایون تھا. اور اچھا سسٹر یہ ان کی رشتہ جو داری بھی تھی. جی جی کزن تھے نا ان کی مام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے جی جو والدہ مریم علیہ السلام، اور وہ کزن تھے جی آپس میں. ہاں اچھا اچھا کہ اچھا، زکریا ایک اور ہی دور میں زکریا تھے یہ تو ان دونوں؟ کے
وہ بھی تھے نا, زکریا علیہ السلام بھی تھے, وہ وہ ان بھی کے ان خالو کے تھے اور انہوں نے خالو تھے, ہجرت کر دیے خالو تھے تھے نا جی. وہ خالو تھے, انہی کے اس میں حضرت مریم علیہ السلام تھی نا. اچھا اب آگے کہاں پہ ہے؟ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا, دونوں نے سلام کا جواب دیا, مبارکبادی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا, انہوں نے بھی جواب دیا, مبارکبادی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں بھی سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں بھی سلام کیا, انہوں نے بھی جواب دیا اور مبارکبادی دی اور اقرار نبوت کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا, انہوں نے مرحبا اور اقرار نبوت کیا. البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. ان سے کہا گیا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا, اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے. اینی تھنگ کچھ چاہیے, کچھ ایکسپلینیشن تو نہیں چاہیے نا اس کا؟ ہاں ابھی تک نہیں. فرحین, آپ کے لیے آپ اتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی تھیں. ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ آپ یعنی کہ جب یہ حالات سے دل گرفتہ تھے تو آپ اپنی بہن ام ہانی, ان کی بہن تھیں, وہ رضائی بہن تھی, ان کے گھر تشریف لے کر گئے تھے آپ, اور پھر آپ آرام فرما رہے تھے تو اللہ کے حکم سے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کے ساتھ وہاں آئے تھے آپ کے پاس, اور آپ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان کی سیر یا معراج کروانا چاہتے ہیں. پھر جب براق حاضر کیا گیا تو پھر جب آپ اس پر سوار ہونے لگے تو آپ رک گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس طرح آپ رکے ہیں, کہ یعنی پس و پیش سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ بہت سینٹی چیز ہے. آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ اتنی نوازشات سے نواز رہا ہے, لیکن میری امت کا کیا ہوگا, وہ پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ جس پہ پھر بشارت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے نبی میرے محبوب کو کہیں کہ آپ کی امت پل صراط سے پلک جھپکنے میں گزرے گی, انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ پل صراط سے گزر گئے کہ نہیں گزر گئے. اور اس کی جو لگام ہے وہ میکائیل علیہ السلام نے تھامی تھی براق کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس کے اندر وہ میت میں آگے آسمان تک گئے تھے. اچھا, صحیح جزاک اللہ. واقعی یہ کافی انٹرسٹنگ باتیں تھی. اچھا شنٹی, میرے خیال سے سیشن کا ٹائم تو بالکل 1 منٹ سے بھی کم اب رہ گیا ہے. تو اچھا میں ایک چیز یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہم نے ابھی نام پڑھے ہیں نا سب پیغمبروں کے, پہلا آسمان دوسرا, تو اس پر اگر ہم کل بات کر لیں تھوڑی, کہ تھوڑا سا ان کی بیک گراؤنڈ نا, تھوڑا سا کس وقت کے تھے اور وہ ساری چیزیں نا تھوڑا ٹچ کرتے ہوئے بس چلے جائیں, کیونکہ ابھی صرف نام آ رہا ہے نا ہمارے سامنے, تو تاکہ جی جس کی بالکل, بہت انفارمیشن اچھی میں بات ہے نا ہاں تھوڑا سا ضرور اضافہ بھی ضرور. ہو جائے انفارمیشن میں. ہاں, ہاں, اور جس کل کو آپ پتا ہے اس کو نوٹس ریمائنڈ بنا ہو کے, جائے. کل فرین آپ نوٹس بنا کے کل آئیے گا. جی مل کے بنائیں گے ہم سب. اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں نا. چلیں, جزاک اللہ خیرن کثیرا, بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. اور سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.